अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा मिस्र किया है और इस दौरान मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर से उनकी मुलाकात हुई है। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा से मुलाकात हुई है। दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग़ देना है। और भी आप बताएं कि वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई थी, जबकि वज़ारत दाखिला ने पाबंदी के लिए वजूहात काबीना भेजी हैं। साथ ही साथ काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिशात पर इंसदादी दहशतगर्दी के तहत TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई गुंजाइश नहीं, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। जमात के खिलाफ वज़ारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की, जिसमें कहा गया कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस पाई गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान भी बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। कालादम तंजीम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 2016 से कायम तंजीम ने पूरे मुल्क में शरअंगेजी को हवा दी। TLP के जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर भी जा बक हुए। TLP पर पाबंदी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत पार्टी के खिलाफ डिक्लेरेशन जारी करेगी, जिसके बाद 15 रोज के अंदर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद TLP पर पाबंदी मौसर होगी। और भी बताएं कि लाहौर से मजहबी जमात के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ मुतादिद मुल्ज़िमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। रिजवी बरादरान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की गुफ्तगू, उन्होंने मज़ीद के कहा, आपको सुनवाते हैं। अभी तक नंबर ऑफ एक्यूज्ड ऑन फिजिकल रिमांड जो है वो 559 है, जिनको फिजिकल रिमांड पे हैं जो अभी तक, इनमें से 161 जो है उनको जेल भिजवा दिया गया है। 190 जो है वो जुडिशल रिमांड के ऊपर है। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तारी बहुत जल्द, मैंने जैसे कहा कि हो जाएगी। ये इंतहा पसंद जत्थे हैं, इनके खिलाफ इनके पोस्टर्स, इनकी ब्रांडिंग, इनकी किसी भी तरह की पब्लिसिटी, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इनके अकाउंट्स फ्रीज हैं, जितनी भी इनको लोग फाइनेंस करते थे उनकी लिस्टें बन चुकी हैं। कुछ अफराद को जो है वो अरेस्ट भी कर लिया गया है और किसी भी तरह की कोई फंडिंग इस वक्त जो है वो इस जमात को नहीं हो रही है। पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। ये कैटेगोरिक फैसला है। पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, असलहा, डंडों और पेट्रोल बमों का आज़ादाना इस्तेमाल, ये है TLP का असल चेहरा। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, आप शेयर करते हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, TLP का एहतजाजी कल्चर। TLP की तारीख मुसलसल पुरतशद्दुद मुजाहरों और धरनों से जुड़ी है। ये जमात तकरीबन हर 4 साल बाद सड़कों पर निकल कर एहतजाज करती है। इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, तोड़ फोड़ और तशद्दुद के वाकयात सामने आते हैं। TLP ने 2017 और 2021 में भी धरनों के जरिए हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश की। इन मुजाहिरों में कारकुनान की जानिब से असला, डंडों और पेट्रोल बमों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस पर हमले, अवामी और सरकारी अमलाक को नजरे आतिश करने और सड़कें खोदने जैसे इक़दामात भी किए गए। बाज़ औक़ात मुक़द्दस मकामात को पनाहगाहों में तब्दील कर दिया जाता है। धरनों के दौरान बच्चों को ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। 2017 में TLP ने फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया। वफाकी वजीर कानून के इस्तीफे समेत कई मुतालबात सामने रखे। धरना फौज की सालिसी से तय पाने वाले मुआहिदे के बाद खत्म हुआ। 2018 और 2021 में भी मुल्क गीर पुरतशद्दुद एहतजाज हुए, जिनमें जानी और माली नुकसान हुआ। 2025 में एक बार फिर TLP इस्लामाबाद, लाहौर और मुरीदके में सड़कों पर निकली, पुरतशद्दुद एहतजाज किया। कई मकामात पर सूरत हाल कशीदा हुई, जिसके नतीजे में जानी नुकसान और अमलाक को नुकसान पहुँचा। झड़पों और नुकसानात के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, जबकि क़यादत रूपोश हो गयी।
اور بھی بتائیں کہ قرضوں سے نجات اور خوشحال معیشت صنعتی اور زرعی ترقی سے مشروط ہے۔ دونوں شعبوں کی ترقی کے لیے وزیراعظم نے روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ صنعتوں کے فروغ اور زراعت کی ترقی کے لیے وزیر اعظم کا ہم اقدام۔ صنعتی و زرعی ماہرین اور کاروباری برادری سے ملاقات میں شہباز شریف بجلی پیکج تحفے کا اعلان کر گئے۔ نومبر 2025 سے اکتوبر 2028 تک رعایتی قیمتوں پر اضافی بجلی فراہم کی جائے گی۔ صنعتی شعبے کو 34 روپے اور زرعی شعبے کو 38 روپے پر ملنے والے یونٹس کی قیمت کو خاطر خواہ کم کر کے اضافی یونٹس فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ صنعتی و زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ پر فراہم کی جائے گی۔ اس پیکج کے تحت بجلی اور آپ سب کے تعاون سے یہ ممکن ہوا۔ صنعت و زراعت کے شعبے ترقی کریں گے تو ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔ پختہ یقین ہے کہ آپ کے تعاون اور معاشی ٹیم کی شبانہ روز محنت سے پاکستان کی معاشی خود مختاری کا ہدف جلد حاصل کر لیں گے۔ 3 سال کے لیے صنعت کاروں اور کسانوں کو بجلی سستے داموں فراہم کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ صنعت اور زراعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی گفتگو مزید کے کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم میں 7000 میگا واٹ سے زیادہ فالتو بجلی پڑی ہوئی تھی، جس کے اوپر ہم لوگ اژدہا بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کو بجلی دینے نہیں دے رہے تھے۔ یا پوری قیمت پہ دیں گے یا بالکل نہیں دیں گے۔ جب پوری قیمت پہ نہیں بک رہی، مہنگی ہے تو سستی کر کے دے دو۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ صنعت اور زراعت جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان دونوں جو سیکٹرز ہیں ان کے لیے بجلی کی قیمت جہاں زراعت کے لیے 38 روپے تھی، اب 22 روپے 98 پیسے، جہاں صنعت کے لیے 35 روپے تھی وہاں 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ بجلی کی خرید کی اوسط کے اندر کمی آئے گی۔ انڈسٹری کے ریٹ کے اندر کمی کر چکے ہیں، یہ اس کے بعد مزید کمی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنا عوام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں اس سے ہماری معیشت کو بہتری آئے گی۔ اور آزاد کشمیر بدلتی سیاسی صورتحال پر پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں، اجلاس طلب کرنے کی تصدیق پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری انفارمیشن نے کر دی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ اتحاد جاری رکھنے یا ختم کرنے پر غور متوقع ہے۔ رواں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا یہ چوتھا اہم اجلاس تھا، جبکہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے اپنی تجاویز شریک چیئرمین آصف علی زرداری تک پہنچا دی ہیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے اجلاس میں شرکت بھی متوقع ہے۔ اور بھی آپ بتائیں کہ نون لیگ کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہونے والے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ اپڈیٹ کرتے چلے، پارٹی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 6 ضمنی حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی کے حلقہ NA 18 ہری پور سے بابر نواز خان، NA 185 ڈیرہ غازی خان سے محمود قادر لغاری، PP 63 سرگودا سے میاں سلطان علی رانجھا، جبکہ PP 269 مظفر گڑھ سے اقبال خان پتافی، PP 115 سے محمد طاہر پرویز اور PP 116 سے رانا احمد شہریار کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور اسلام آباد سے فضا خبر شامل کریں گے۔ تھانہ پارہ میں SP I9 عدیل اکبر نے خودکشی کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق اسپتال لے جاتے ہوئے وہ دم توڑ گئے ہیں۔ ڈپریشن تھا، ذہنی دباؤ تھا یا کوئی اور وجہ؟ یہ سوال آج ہر کسی کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ SP عدیل اکبر نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ اسلام آباد کے تھانہ پارہ کی حدود میں SP I9 عدیل اکبر نے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق اسپتال لے جاتے ہوئے وہ جانبر نہ ہو سکے اور دم توڑ گئے۔ امپورٹنٹ میٹنگ باقی چیزیں چھوڑ کے ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ یہ ہم ایک ٹیم ہے اور اس میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے، یہاں پر اچھا ماحول ہے۔ ذرائع کے مطابق SP نے عملے سے پستول لے کر اپنی جان لی۔ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ اس کے پیچھے کون سی وجوہات تھی۔ واقعے کے بعد IG اسلام آباد فوراً پیمز اسپتال پہنچے۔ ہماری جو ٹیم ہے وہ ڈرائیور اور گن مین سے علیحدہ ان سے پوچھ رہی ہیں، ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں، موبائل کا کر رہی ہیں، باقی چیزیں کر رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو کیونکہ عموماً ایک جنرل ہم لوگ بھی جب ہمیں کوئی ویپن، آپ کو بھی ویپن دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو ویپن دینے سے پہلے NSP کی جائے گی۔ NSP جو اس نے گن مین نے نہیں کی، NSP جو عدیل ہیں انہوں نے خود کی ہے۔ عدیل اکبر کے پوسٹ مارٹم کے بعد ابتدائی رپورٹ پولیس کو دی جائے گی۔ اور بھی آپ بتائیں کہ SP اسلام آباد پولیس عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق نماز جنازہ میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی کو سرکاری اعزاز میں بائے گاؤں روانہ کر دیا گیا۔
اور بلوچستان سے افسوسہ خبر شامل کریں گے۔ بلوچستان کے ضلع مسونگ میں چند روز قبل لاپتہ ہونے والے ڈی ایس پی نوشکی یوسف ریکی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقبوض ڈی ایس پی کی لاش آج صبح مسونگ سے برآمد ہوئی ہے۔ شہید ڈی ایس پی یوسف ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب نوشکی سے کوئٹہ جاتے ہوئے مسونگ کے علاقے گرگاپ سے اغوا ہو گئے تھے۔ کراچی میں مذہبی جماعت کے کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ کرنے والے دھر لیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے، پڑوسی ملک سے آپریٹ ہونے والے زینبیون بریگیڈ کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اسفر میسر کے مطابق ملزمان میں اسرار اور ساتھ معصوم رضا عرف عمران موٹا شامل ہیں۔ ملزمان کی جانب سے تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات بھی سامنے آئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کراچی میں بڑا ایکشن۔ شہر کا امن تباہ کرنے والے قانون کی گرفت میں سی ٹی ڈی نے حساس ادارے کے ہمراہ کارروائی کی۔ ناگن چورنگی کے قریب مذہبی جماعت کے کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پڑوسی ملک سے آپریٹ ہونے والے زینبیون بریگیڈ کے 2 دہشت گرد دھر لیے گئے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اسفر مہیسر نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ملزمان میں اسرار گلگتی اور معصوم رضا عرف عمران موٹا شامل ہیں۔ معصوم رضا کا نام ریڈ بک میں بھی شامل ہے۔ جی ہمسائے ملک سے یہ آپریٹ کر رہے تھے اور ابھی ریسنٹلی ہی اس کی آمد ہوئی ہے 20-22 دن پہلے، اور ہماری ٹیم نے دن رات محنت کر کے اور اتنا پرانا کیس اور پرانا جو وانٹڈ تھا، موسٹ وانٹڈ ہے ہماری ریڈ بک میں، اس کو گرفتار کیا ہے۔ سی ٹی ڈی کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کے ٹارگٹس پہ کام کرتی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ ملزمان سے دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ دہشت گرد معصوم رضا عرف عمران موٹا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ رضا کے خلاف 2012 میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ گرفتار دہشت گرد نے بعد میں زینبیون بریگیڈ میں شمولیت کر کے ٹارگٹ کلنگ کرنا شروع کی۔ رضا کے نیٹ ورک سے منسوب 21 سے زائد مزید دہشت گرد مطلوب ہیں۔ کراچی کی نوردن بائی پاس پر قائم افغان کیمپ میں 7ویں روز بھی گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ پولیس، رینجرز، اینٹی انکروچمنٹ فورس اور ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مشترکہ ٹیمیں کارروائی میں مصروف ہیں۔ ایم ڈی اے حکام کے مطابق افغان کیمپ میں قائم 1800 سے زائد غیر قانونی مکانات اب تک مسمار کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید 1000 سے زائد مکانات مسمار کرنے کا عمل جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایم ڈی اے کی 214 ایکڑ سرکاری اراضی کو واگزار کرانے کے لیے کی جا رہی ہیں، جس پر افغان باشندوں نے غیر قانونی طور پر مکانات تعمیر کر رکھے تھے۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 90% افغان اپنے ملک واپس روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ باقی 10% واپسی کی تیاری میں مصروف ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشن مکمل ہونے تک علاقے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود رہیں گے تاکہ کسی بھی مزاحمت یا غیر قانونی تعمیرات کو روکا جا سکے۔ کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ پنڈی ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے اور اسی شکست کے ساتھ سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنوبی افریقہ کے لیے بچھائے اسپن کے جال میں پاکستان ٹیم خود پھنس گئی۔ فاسٹ بولرز پر ہلکے پاکستانی بیٹرز مہمان اسپنرز کے لیے ترنوالا ثابت ہوئے۔ جن پتوں پر تکیہ تھا انہوں نے بہت جلد گرم ہوا دے دی۔ بابر اعظم کی وکٹ گرنے سے بحالی کی ساری امیدوں کا خاتمہ ہوا۔ بابر کا زخم تازہ تھا کہ محمد رضوان بھی درد جدائی دے گا۔ استقامت کے پیکر نعمان علی نے مشرقی روایات کا پاس رکھتے ہوئے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ دی۔ انتہائی مشکل پوزیشن میں ہونے کے باوجود خطرناک سنگل رن لینے پر کرکٹ فینز شاہین اور سلمان کی عقل و دانش پر اش کر اٹھ۔ کام پورا ہونے پر سلمان آغا کو بھی مزید بیٹنگ میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ ساجد خان نے سپورٹرز کے دل کا بوجھ کم کیا، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ملنے والا 68 رن کا ہدف مہمان ٹیم نے 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ شاندار آل راؤنڈر کارکردگی پر کشو مہاراج کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ کے خلاف 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز میں بیشتر پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے۔ ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج لینے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنوبی افریقہ سے ٹیسٹ سیریز پاکستانی بیٹرز کارکردگی کی کسوٹی پر پورا نہ اترے۔ دونوں میچز میں بیشتر بڑے نام اپنا عکس بھی دکھائی نہیں دیے۔ بابر اعظم 2 میچز کی 4 اننگز میں صرف 131 رنز بنا سکے۔ صرف 32.75 کی اوسط سے بنے رنز میں ایک نصف سینچری بھی شامل تھی۔ محمد رضوان کا حال ان سے بھی برا رہا۔ 4 اننگز میں صرف 126 رنز کا کارنامہ سر انجام دیا۔ سابق ون ڈے کپتان اپنی سلیکشن درست ثابت نہ کر سکے۔ سلمان علی آغا نے 4 اننگز میں 170 رنز اسکور کیے۔ کپتان شان مسعود بھی 170 رنز کا مجموعہ حاصل کر سکے۔ امام الحق نے 4 اننگز میں 119 رنز کا خطیر خزانہ ٹیم کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ سعود شکیل کے 4 باریوں پر 115 رنز پر فینز جھوم اٹھے۔ عبداللہ شفیق نے 106 رنز کا احسان عظیم پاکستان کرکٹ پر کیا۔
اور آسٹریلیا میں مقیم پاکستانیوں نے ہم وطنوں کے دل جیت لیے ہیں. بھارتیوں کو ایسی آگ لگائی کہ جل کر راکھ ہو گئے ہیں. بھارتی کپتان شبمن گل سے ہاتھ ملانے والے پاکستانی نے زندہ باد کا ساتھ ہی نعرہ بھی لگا دیا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے معاہدے کی خلاف ورزی پر ملتان سلطانز کو معاہدے کی منسوخی کا نوٹس جاری کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق یہ اقدام فرنچائز کے مالک علی ترین کی پی ایس ایل اور بورڈ حکام پر مسلسل تنقید کے بعد اٹھایا گیا. اگر معاملہ حل نہ ہوا تو پی ایس ایل 11 میں ٹیم نئے مالکان کے ساتھ شریک ہوگی. ملتان سلطانز پی ایس ایل کی سب سے مہنگی فرنچائز ہے جو سالانہ 7 ارب روپے فیس ادا کرتی ہے. جبکہ پی سی بی کے قانونی نوٹس پر ملتان سلطان نے جوابی بیان جاری کر دیا. پی ایس ایل فرنچائز نے موقف اختیار کیا ہے کہ علی ترین نے پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں بیان دیا ہے. ملتان سلطان کے مطابق پی سی بی کے نوٹس میں ملتان سلطان کے مالک علی ترین کے بیانات واپس لینے اور پی ایس ایل انتظامیہ سے عوامی معافی کا مطالبہ کیا گیا تھا. نوٹس میں فرنچائز سے معاہدے کو ختم کرنے اور علی ترین کو بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی. ملتان سلطان کا کہنا ہے کہ تعمیری تنقید کو جرم سمجھنا سمجھ سے بالاتر ہے جو پی ایس ایل انتظامیہ کی کمزوری ظاہر کرتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ایس ایل انتظامیہ سوالات سننے اور جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ، سری لنکا اور زمبابوے کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. T20 سیریز کے لیے 15 رکنی جبکہ ساتھ ہی ساتھ ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے. بابر اعظم، نسیم شاہ اور عبدالصمد کی T20 میں واپسی ہوئی ہے. 4 وائٹ بال سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈز کا اعلان، 2 T20 اور 2 ون ڈے سیریز شامل. T20 کے لیے 15 رکنی اور ون ڈے کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا انتخاب. بابر اعظم، نسیم شاہ اور عبدالصمد کی T20 اسکواڈ میں واپسی. عثمان طارق پہلی بار T20 اسکواڈ میں شامل. ون ڈے اسکواڈ میں فیصل اکرم، حارث رؤوف اور حسیب اللہ کی واپسی ہوئی ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک کھیلی جائے گی. پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان 3 ملکی T20 سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہوگی. روٹیز کے خلاف ون ڈے سیریز فیصل آباد میں 4 سے 8 نومبر تک شیڈول ہے. پاکستان اور سری لنکا کی ون ڈے سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی میں کھیلی جائے گی. سلمان علی آغا T20 انٹرنیشنل اور شاہین آفریدی ون ڈے سیریز میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے. جبکہ پاکستان نے جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بھارت کو بھی تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے. سیکریٹری پی ایچ ایف رانا مجاہد کے مطابق موجودہ حالات میں کھلاڑیوں کو سیکیورٹی رسک میں نہیں ڈالا جا سکتا. اگر نیوٹرل وینیو پر میچ کھیلنے کی پیشکش کی گئی تو دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی آپ بتائیں کہ ون ڈے سیریز میں آسٹریلیا سے اوپر تلے شکست اور بھارتیوں کی بس ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کرکٹ تجزیہ کار وکرانت گپتا آگ بگولا ہو کر بھارتی ہیڈ کوچ پر چڑھ دوڑے ہیں. ماجرا کیا ہے دیکھیے اس رپورٹ میں. اور انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی مخالفت میں سب کچھ ہی کیا. نو لفٹ کا بورڈ پانے والے عرفان پٹھان گڑے مردے اکھاڑنے پر تلائے ہیں. سابق کپتان ایم ایس دھونی کو منافق قرار دیتے ہوئے اپنے ساتھ ناانصافی کا رونا رویا. وکرانت گپتا بڑی ہوشیاری سے ان کی باتوں کا لطف لیتے رہے. اور جنگ میں شکست دینے کے بعد پاکستان نے بھارت کو ایک بار پھر ناکو چنے چبا دیے ہیں. دبئی میں ہونے والی فائٹ میں پاکستانی فائٹر رضوان علی نے بھارتی حریف کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا ہے. بھارتی سورما رضوان علی کے زوردار مکوں کا سامنا نہیں کر سکا. فائٹ میں کامیابی کے ساتھ رضوان علی نے ناقابل شکست ریکارڈ قائم کیا. رضوان علی اب تک مسلسل 11 فائٹس جیت چکے ہیں. راولپنڈی سے افسوسناک خبر شامل کریں گے. راولپنڈی کے علاقے کلر سیدہ میں ایک نجی اسکول کے ظالم استاد نے 5ویں کلاس کے طالب علم پر بدترین تشدد کیا ہے. طالب علم نے بتایا کہ سبق یاد نہ کرنے پر یہ تشدد کیا گیا. دوسری جانب پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. معلم یا ظالم. راولپنڈی کے علاقے کلر سیدہ میں نجی اسکول کے استاد کا طالب علم پر بے رحمانہ تشدد. معصوم طالب علم کے جسم پر تشدد کے نشانات نے ظلم کی داستان سنا دی. متاثرہ طالب علم نے بتایا کہ استاد نے سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے تشدد کیا. والدین نے استاد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں. اسکول انتظامیہ نے بتایا کہ تشدد کرنے والے استاد کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. تاہم قانونی کارروائی والدین کی درخواست پر ہی کی جا سکتی ہے. اور بھی بتائیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ٹیکس ہدف میں 150 ارب روپے کی کمی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے جس سے عوام پر منی بجٹ کے خطرات فی الحال ٹل گئے ہیں.
عوام پر منی بجٹ کے ممکنہ اثرات فی الحال ٹل گئے. IMF کی پاکستان کے ٹیکس ہدف میں 150 ارب روپے کی کمی پر رضامندی. پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈز کے درمیان حالیہ مذاکرات میں فیصلہ کیا گیا کہ نئے ٹیکس عائد کرنے کے بجائے موجودہ ٹیکسز ہدف میں کمی کی جائے. ذرائع کے مطابق سیلاب کے نقصانات اور اقتصادی دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے IMF کو ٹیکس ہدف میں نرمی کی ضرورت پر قائل کر لیا. اس پیش رفت کے بعد رواں مالی سال کے لیے FBR کا ٹیکس ہدف 14,131 ارب روپے سے کم ہو کر 13,981 ارب روپے مقرر کیا گیا. حکومت نے مذاکرات کے دوران موقف اختیار کیا کہ اضافی ٹیکس عوام پر بوجھ بڑھائیں گے. IMF نے متبادل تجاویز قبول کر لی. ذرائع کے مطابق FBR کو مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 199 ارب روپے کا شارٹ فال درپیش رہا اور IMF نے زور دیا کہ معیشت میں ٹیکس کا حصہ کم از کم 11% تک بڑھایا جائے. بصورت دیگر مالی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. کراچی واٹر کارپوریشن کے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کے قیام کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. چیئرمین سیکریٹریٹ کارساز میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی. میئر کراچی بیرسٹر مرزا وہاب، CEO واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی سمیت دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر میئر کراچی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شکایات کے فوری ازالے اور شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کا قیام ادارے کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جامعہ کراچی کے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام پروجیکٹ فیئر 2025 منعقد ہوا. ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالموڈو نے DIG انویسٹیگیشن کے ہمراہ شرکت کی. معزز مہمانوں سے پروفیسر ڈاکٹر نعیمہ سعید جبکہ پروفیسر ڈاکٹر غلام محمد سمیت دیگر فیکلٹی ممبران اور طلبہ و طالبات نے ملاقات کی. پولیس چیف نے کرمنالوجی سے متعلق مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا جہاں طلبہ و طالبات نے جرائم شناسی سے کے موضوعات پر اپنے تحقیقی اور تخلیقی منصوبے پیش کیے. پولیس چیف نے تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں میں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے کردار کو بھی سراہا. مرکزی مسلم لیگ کا 2 نومبر کا مینار پاکستان ورکرز کنونشن مؤخر کر دیا گیا ہے. خالد مسعود کا کہنا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر کنونشن کی نئی تاریخ بعد میں دی جائے گی. کارکنان مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے پروگرام کی کامیابی کے لیے دن رات محنت کی. پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت، یکجہتی اور عزم کا سفر جاری رکھے گی. اور اقوام متحدہ کی 80ویں سالگرہ کی تقریب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کے درمیان بہترین تعلقات ضروری ہیں. دنیا کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. تنازعات کے حل کے لیے کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے. اس کے ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کے خواہاں ہیں. The spirit of multilateralism which has guided the world since 1945 increasing strain. When global cooperation falters, the space for peace and development narrows, widening inequality and an erosion of trust both between nations and the very institutions created to safeguard global peace and prosperity. Conflicts old and new continue to fester. Long-standing disputes from Jammu to Palestine remind us that the promise of self-determination and justice remains unfulfilled for millions. اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.